बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे इसम की अक़साम बिलिहाज़ इस्तेमाल, यानी कि इसम की इस्तेमाल के लिहाज से कौन कौन सी अक़साम हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसम की अक़साम बिलिहाज़ इस्तेमाल। इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं, इसम नकरा और इसम मारफ़ा। वैसे तो इसम की दो अक़साम हैं, इसम ज़ात और इसम सिफ़त। इसम ज़ात वो है जिसमें ज़ाती नौइयत की कोई बात हो, और इसम सिफ़त जिसमें किसी की कोई खूबी बयान की जाए। लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं, इसम नकरा और इसम मारफ़ा। इसम नकरा जैसे हम जानते हैं कोई भी आम चीज़, जगह या शख्स, और इसम मारफ़ा कोई भी ख़ास चीज़, शख्स या जगह। अब आगे से इसम नकरा की 5 अक़साम हैं और इसम मारफ़ा की 4 अक़साम हैं। ये पूरा वेब बनाने का, जाला जो बनाने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो सके कि इसम की 2 अक़साम, फिर उन 2 अक़साम को आगे किस तरह से उनकी आगे से अक़साम जो हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे इसम नकरा की 5 अक़साम, इसम ज़र्फ़, इसम आला, इसम सौत, इसम मुसग़्ग़िर, इसम मुकब्बिर। फिर इसम मारफ़ा की आगे 4 अक़साम, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम ज़मीर और इसम आलम। अब इसम नकरा की एक किस्म है इसम ज़र्फ़, उसकी आगे से मज़ीद 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकाम। और इसम मारफ़ा में इसम अलम, जो कि इसम अलम जो है इसम मारफ़ा की एक किस्म है, उसकी आगे फिर मज़ीद 5 अक़साम हैं, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। वैसे तो इम्तिहानात में ये तमाम अक़साम हमें अलग अलग से आती हैं, यानी कि जुमले तहरीर किए हुए होते हैं और हमने उसमें उनकी मिसालों की निशानदही करनी होती है। लेकिन इस तरह पूरा वेब बना देने से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। मज़ीद वज़ाहत के लिए अब आपको यहाँ पर अलग अलग जाले की सूरत में इसम नकरा की अक़साम जो हैं वो तहरीर की गई हैं, ताकि आपको अलग से भी मालूम हो सके कि इसम की 2 अक़साम, इसम मारफ़ा और इसम नकरा। और अब यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ़ इसम नकरा की अक़साम मौजूद हैं। जैसे इसम ज़र्फ़, यानी कि इसम ज़र्फ़ वो है जिसमें उसकी वक्त या जगह की निशानदही हो। इसम आला, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि आलात, किसी भी आले का नाम या औज़ार का नाम जो है इसम आला कहलाता है। इसम सौत, सौत आवाज़ को कहा जाता है, यानी किसी भी जानदार या बेजान चीज़ की जो आवाज़ है उसको इसम सौत कहा जाएगा। इसम मुसग़्ग़िर, इसको इसम तस्ग़ीर भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ की छोटाई को ज़ाहिर करना। जैसे पतीला बड़ा होता है लेकिन पतीली छोटी है तो पतीली इसम मुसग़्ग़िर है। डब्बा बड़ा होता है लेकिन डबिया छोटी होती है तो डबिया इसम मुसग़्ग़िर है। घड़ी छोटी है तो वो इसम मुसग़्ग़िर है। फिर उसके साथ है इसम मुकब्बिर। इसम मुकब्बिर अकबर से निकला है, यानी कि बड़ा, जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई जो है वो ज़ाहिर की जाए। जैसे घड़ियाल, घड़ियाल जो है वो बड़ा होता है जो, जबकि घड़ी छोटी होती है। फिर कालीन बड़ा होता है, घर बड़ा होता है, घरोंदा छोटा होता है, वो मुसग़्ग़िर में आता है, जबकि घर बड़ा होता है। फिर किताब बड़ी होती है, किताबचा छोटा होता है, तो जो छोटा है वो छोटाई में आएगा इसम मुसग़्ग़िर, जबकि किताब जो है वो इसम मुकब्बिर में आएगी। इसम ज़र्फ़ जो है उसकी आगे मज़ीद 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकाम। ज़र्फ़ ज़मा किसी भी ज़माने को ज़ाहिर करेगा, जबकि ज़र्फ़ मकाम जगह को ज़ाहिर करेगा। ज़माना सुबह, शाम,
رات، دوپہر، یہ آپ کے وقت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ظرف مکان وہ ہے جو کہ جگہ کو ظاہر کرے گا، جیسے گھر، مسجد، اسکول، تو یہ ظرف مکان کہلائے گا۔ یہ ہمارے سامنے اسم نکرہ کی اقسام کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جس سے آپ کو مزید اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہر قسم کی 3 مثالیں ہیں، جیسے اسم صوت آواز ہے، کھٹ کھٹ، میاؤں، چوں چوں۔ اب اس میں 2 جاندار چیزوں کی آوازیں ہیں اور ایک بے جان چیز۔ پھر اسم مصغر، کتابچہ، ڈبیا، گھڑی، یہ سب کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کر رہی ہیں، جبکہ اس کے نیچے اسم مکبر ہے، قالین، کتاب اور گھڑیال، یہ سب کسی چیز کی بڑائی کو ظاہر کر رہی ہیں، یعنی کہ بڑی چیز ہے۔ پھر اسم آلہ یعنی کہ اوزار، کینچی کسی درزی کا اوزار بھی ہو سکتا ہے، کلہاڑی کسی بڑھئی کا اوزار ہے، چاقو کسی قصاب کا اوزار ہو سکتا ہے۔ پھر اسم ظرف، اسم ظرف جیسے آپ کو بتایا کہ اسم ظرف ہے کسی بھی چیز، کسی بھی اسم کی یعنی کہ وقت کو ظاہر کرنا یا جگہ کو ظاہر کرنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ یہاں پر ظرف مکان میں مسجد اور اسکول مقام کو ظاہر کر رہا ہے، اور ظرف زمان شام جو ہے وہ زمانے کو یعنی کہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسم کی دوسری قسم ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر اور اسم علم۔ اسم اشارہ یعنی کہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا، جیسے یہ اور وہ، جیسے اگر ہم کہیں یہ درخت، وہ کتاب، تو وہ الفاظ جو کہ کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اسم اشارہ کہلائیں گے۔ پھر اسم موصول وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کے لیے استعمال ہوں، ان کا اپنا تو کوئی معنی نہ ہو لیکن وہ اسم کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے جو، جنہیں، یعنی کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو جو کسی اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اسم ضمیر، اسم ضمیر ایک نام جو کہ پیراگراف میں بار بار اگر استعمال ہو رہا ہے تو ایک نام کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے جو الفاظ اس نام کی جگہ پر استعمال ہوں گے وہ اسم ضمیر کہلائیں گے، جیسے اکبر رات کو جلدی سوتا ہے، یا اکبر صبح جلدی اٹھتا ہے، اکبر اٹھ کر منہ ہاتھ دھوتا ہے، اکبر پھر ناشتہ کرتا ہے۔ تو ایک پیراگراف میں بار بار ہم اکبر کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ اگر ہم یوں بولیں کہ اکبر صبح سویرے جلدی اٹھتا ہے، پھر وہ منہ ہاتھ دھوتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر ناشتہ کرتا ہے، تو ہم نے پہلی بار اکبر استعمال کیا اور بعد میں اکبر کی جگہ ہم نے وہ کا استعمال کیا اور اس کا استعمال کیا، تو یہ وہ اور اس اسم ضمیر کہلائیں گے۔ پھر اسی طرح اس کی آخری قسم ہے اسم علم۔ اسم علم کی آگے مزید 5 اقسام ہیں، خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ خطاب وہ ہے جو کہ کسی اعزاز کے طور پر حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ لقب وہ ہے جو کہ اس میں کوئی خوبی موجود ہے اور اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس کو وہ لقب دے رہے ہیں۔ تخلص شاعر حضرات استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر کے لیے، یعنی کہ جو تحریر وہ لکھ رہے ہیں، اپنی شاعری کر رہے ہیں، تو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا کوئی چھوٹا سا نام، کلمی نام جو ہے اس تحریر میں استعمال کر لیتے ہیں، جس سے وہ تحریر ان سے منسوب ہو جاتی ہے۔ جیسے میر تقی میر، تو میر ان کا تخلص تھا، علامہ اقبال تو اقبال ان کا تخلص تھا، حفیظ جالندری تو جالندری ان کا تخلص تھا۔ پھر کنیت، کنیت کے معنی ہیں اپنے ماں یا باپ کے نام سے جانے جانا، یا اگر ماں باپ ہیں تو بچوں کے نام سے جانے جائیں۔ جیسے ایک بچہ ہے تو وہ اپنے باپ کے نام سے جانا جائے، جیسے عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ عمر کا۔ زارا بنت عرفان، یعنی زارا کس کی بیٹی ہے؟ عرفان کی۔ ابو القاسم،
قاسم کا باپ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، یعنی کہ قاسم کا باپ، یعنی کہ بچوں کے نسبت سے پکارے جانا یا بچے ماں باپ کے نسبت سے پکارے جائیں تو وہ کنیت کہلاتی ہے. عرف کہا جاتا ہے پیار کے نام کو، یعنی آپ غصے کے اظہار کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے یا پیار کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. جیسے آپ پیار سے کسی کو گڑیا یا مانو پکاریں، غصے سے کسی کو کلو بول دیں یا چھوٹو بول دیں، لنگڑا بول دیں، یہ عرف کہلائیں گے. اب یہ اسم علم کی جو 5 اقسام ہیں اس کی کچھ مثالیں تحریر کی گئی ہیں آپ کے سامنے تاکہ اس کے سمجھنے میں آپ کو مزید آسانی ہو سکے. جیسے تخلص، میر تقی میر. تو میر تقی میر جو ہے یہ تخلص ہے، ان کا میر تھا، یہ شاعر ہیں اور یہ اپنی تحریر میں، اپنے جو شاعری تھی اس میں آخری شعر میں اپنا تخلص میر استعمال کرتے تھے، جس سے کوئی بھی ہمیں غزل پڑھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ غزل میر تقی میر کی ہے. بالکل اسی طرح علامہ اقبال کا تخلص اقبال تھا، حفیظ جالندری کا تخلص جالندری تھا. خطاب اس کو کہا جاتا ہے جو کہ حکومت کی طرف سے اعزاز کے طور پر ملے، جیسے علامہ اقبال کو سر کا خطاب انگریزوں نے دیا. نشان حیدر اور ستارہ امتیاز حکومت کی طرف سے دیے جانے والے اعزازات ہیں، یہ فوجی اعزازات ہیں. نشان حیدر سب سے بڑا اعزاز ہے جو کہ شہداء کو دیا جاتا ہے، اور ستارہ امتیاز آپ فوج میں کوئی کارنامہ سر انجام دیں تو اس صورت میں آپ کو دیا جاتا ہے. یعنی حکومت کی طرف سے، اعلیٰ حکام کی طرف سے دیا جانے والے جو اعزازات ہیں ان کو خطاب کہا جاتا ہے. پھر لقب. لقب وہ ہے جو کہ لوگوں کی جانب سے آپ کو ملے، آپ کی کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے. خوبی کی وجہ سے جو آپ کو لقب مل رہا ہے وہ ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق اور امین، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کے امانت دار تھے. خلیل اللہ جو ہے حضرت ابراہیم کا لقب تھا، اور یہ لقب حضور پاک اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خود عطا کیا. قرآن پاک میں ان کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست کہا گیا. سیف اللہ حضرت علی کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار. پھر حضرت عثمان غنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل بھی نہیں کتراتے تھے تو ان کو لوگوں نے غنی کا لقب دیا. پھر ان کا حضرت عثمان کا ہی ایک اور لقب تھا ذوالنورین، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی تھی، تو ان کو ذوالنورین یعنی کہ 2 نوروں والے کا لقب بھی دیا گیا تھا. اس کے بعد کنیت، یعنی کہ ماں باپ کی نسبت سے پکارے جانا یا پھر ماں باپ بچوں کی نسبت سے پکارے جائیں. اس کی مثالیں زارا بنت عرفان، یعنی کہ زارا بیٹی ہے عرفان کی. عبداللہ بن عمر، یعنی کہ عمر بیٹا ہے عبداللہ کا. ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ جو ہے، ہریرہ کہتے ہیں بلیوں کو. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کا اپنا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، لیکن ان کو بلیوں سے بہت زیادہ پیار تھا اور بلیاں ان کے پاس بہت زیادہ تھی، ایون کہ ان کی جو جیبیں تھیں ان میں بھی بلی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ان کی کنیت پڑ گئی ابو ہریرہ، یعنی کہ بلیوں کا باپ. پھر عرف کہا جاتا ہے اس کو پیار کے نام کو یا غصے اور نفرت کے اظہار کے نام کو. جیسے آپ پیار سے کسی کو گڑیا پکاریں، یا نفرت یا غصے سے کسی کو کلو بول دیں یا موٹی بول دیں. تو یہ سب جو ہے اسم علم کی اقسام کی مثالیں ہیں. امید ہے اس سے اسم علم، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تمام اقسام جو ہیں ان کی آپ بآسانی جملوں میں سے ان کی نشاندہی کر سکیں گے اور آپ اس کو سمجھ سے ان کو حل بھی کر سکیں گے، یعنی آپ ان کو پہچان کر سکیں گے کون سی کس کی قسم ہے. شکریہ.